अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो इश्यूज पे बात करेंगे। एक तो जी नई सियासी जमात लॉन्च हो गई, मैं उस मौके पे मौजूद था। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। उसके अलावा जनाब डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, जिन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत पर लानत भेजते हैं, मगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हम अज़्म इस्तेकाम की हिमायत करते हैं हमसे बात करते हुए। उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल, ये एक क्या कहते हैं, पार्टी कितनी मकबूल होगी, इसकी ज़रूरत क्या थी, वहाँ पर क्या माहौल था, इस हवाले से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है जो आपसे करेंगे। उसके अलावा जी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके हवाले से एक वायरल इशू भी चल रहा है कि जी उनकी डिग्री के हवाले से इनवैलिड है। कराची यूनिवर्सिटी ने बताया है कि जी 2 एनरोलमेंट नंबर्स यूज़ किए गए हैं, इस वजह से वो इनवैलिड डिग्री करार दी गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कौन है, उनके कैरियर कैसा रहा और किस वजह से शायद वो अब निशाने पे आए हैं, इस हवाले से भी बात होगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो फिर भी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनाब शुरू में आते हैं नई जमात के हवाले से। नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान लॉन्च कर दी गई है। इस्लामाबाद में एक इवेंट था, एक शादी हाल था, एयर कंडीशन था, उसमें तकरीब हुई। उसमें 200-250 के करीब अफराद होंगे। उन्होंने कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उससे पहले कोई तकरीब भी हुई। जब हम गए तो उस वक्त तकरीरें शुरू हो चुकी थी। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके नुमाइंदे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने तकरीर की, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तकरीर की। कैसे उसमें जो है वो एक अमलगमेशन था हर तरह की, यानी कि सियासी गुफ्तगू की गई, सियासी हर तरह के जो डायस्पोरा है उसकी नुमाइंदगी दी गई थी। सियासी जमात की ज़रूरत क्यों है पाकिस्तान में, एक नई सियासी जमात की, और फिर ये कि क्या उनकी तकरीरें और उनकी बातों से कोई पता लगता है कि वो सक्सेसफुल जमात होगी, इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो जमात के हवाले से तो आपने सुन ही लिया होगा कि वो क्या कहते हैं, मंशूर क्या है, बाकी सारी चीज़ें। एक बात जो सबसे ज़्यादा उन्हें जोर दे के कही, क्योंकि जिस चीज़ का उनको स्टिग्मा है कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से कोई नया प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इस पर डॉक्टर जफर मिर्ज़ा तो इस हद तक गए कि मैं गुस्से से कहते हैं मेरा खून खोल उठा, हम ऐसी सियासत पे लानत भेजते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, हम इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से नहीं आए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि हमसे हर कोई ये पूछता है, और ये पाकिस्तान का अलमिया है कि हर कोई हमसे पूछता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आए हैं या इस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे है, तो हमारे पीछे नहीं है, हम आइन की बात करते हैं। उन्होंने तो इस हद तक भी कहा कि जी आर्मी चीफ वज़ीर आज़म का बॉस नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के ताबे नहीं हो सकता, इस तरह जजेस, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म सब आइन के ताबे होने चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, इन प्रिंसिपल बिल्कुल। और आइन ही यानी सुप्रीम है। आप अमेरिका की मूवीज़ देखते होंगे जिसमें वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सदर मर गया, डिप्टी प्रेसिडेंट मर गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा एक घर भी ज़ाब्तों के बगैर नहीं चलता। आइन क्या चीज़ है, हम बचपन में सुनते थे, हम सोचते थे कि क्या एक गैर मरई सी चीज़ है, इस पर सब कह रहे हैं बड़ी कीमती चीज़ है, बड़ी कीमती चीज़ है। ज़ियाउल हक साहब ने दोस्तों कहा कागज़ का टुकड़ा। आइन क्या है, आइन एक हमारा निज़ाम है, हमने खुद तय किए हैं, कुछ रूल्स हैं। यानी कि अगर ये मुल्क जंगल है तो फिर कोई आइन नहीं होगा, लेकिन अगर मुल्क इंसानों का मुल्क है तो उसमें एक सिस्टम बनाएंगे कि यार हम लाठी से नहीं हाँके जाएंगे, हम एक सिस्टम के तहत जो कि हमने बनाया है उसके तहत चलेगा। एक वज़ीर आज़म होगा, एक सदर होगा, ये हमारे हक होंगे, हम इतना बोल सकते हैं, इतना नहीं बोल सकते, ये हमारी आज़ादियाँ होंगी, हमें घूमने फिरने की आज़ादी होगी, हमें कमाने की आज़ादी होगी, हमें रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी होगी। ये आइन है, बहुत खूबसूरत चीज़ है और ये बात सबको समझ जानी चाहिए कि वाकई में आइन बड़ा मुकद्दस है। ये उन्होंने बात की। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत अच्छे फिगर्स पेश किए कि जी पाकिस्तान में, दुनिया में 1994 में पाकिस्तान पूरे रीजन में सबसे अमीर मुल्क हुआ करता था, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं शायद। और उन्होंने कहा 1994 में इतने करीब में पाकिस्तान नेपाल से बेहतर, बांग्लादेश से बेहतर, इंडिया से बेहतर, रीजन की बात हो रही है, अमेरिका वैसे मेरे मुंह से निकल गया, तो अफगानिस्तान से बेहतर। अब वो कह रहे हैं कि पूरे रीजन में सारे हमसे आगे निकल चुके हैं, बांग्लादेश आगे, इंडिया आगे, नेपाल आगे, भूटान आगे, मालदीव आगे, सिर्फ अफगानिस्तान जो कि 40 साल से जंग का शिकार है वो हम उसके बराबर हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर, कितने सारे बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हैं, स्टंटेड ग्रोथ है, उनको खाना नहीं मिल रहा, इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं कर रहा। बच्चे मायूस हो रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं लोग। सबसे ज़्यादा मुल्क छोड़ने की एक रीत पाकिस्तान में बनी हुई है। तो इस ऐसे माहौल में कोई जमात तो ऐसी होनी चाहिए जो इस चीज़ पे बात करे। ज़ाहिर है जो आज मौजूद जमातें हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, इन सब ने आवाम को किसी न किसी सतह पर मायूस ज़रूर किया है। ठीक है,
ان کی اپنی عوامی اپیل ہے. اس وقت سب سے پاپولر پی ٹی آئی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان ساری جماعتوں سے مایوس ہو چکے ہیں, شخصیت پرستی سے مایوس ہو چکے ہیں, تو ان کی یہ ایپیٹائٹ ضرور ہے کہ کوئی ایک جماعت ہونی چاہیے جو ان کے مسائل کا حل کرے. کیا یہ وہ جماعت ہے؟ یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے, کیونکہ میں نے آج بات بھی کی مفتاح اسماعیل صاحب سے, آپ کو سناتا ہوں کہ آپ نے 5 اسٹار ہوٹل میں تقریب کر لی. اچھا 5 اسٹار نہیں ہے, چلیں 3 اسٹار ہے. اچھا ایئر کنڈیشن ہوٹل ہے, شادی حال ہے یار, ایئر کنڈیشن شادی حال میں کی ہے. عوام میں یعنی سڑکوں پہ اگر بلوں کے معاملہ آئے یا عوام کے مسائل آئیں گے, آپ ان کے ساتھ بھی ریزونیٹ کریں گے؟ ہر جگہ جائیں گے. آج تو ہمارا پہلا تاسیسی اجلاس تھا, تو اس کے بعد بھی ہر جگہ جائیں گے. ہم کراچی کے اندر بجلی کے بلوں کی بات کریں گے. کراچی میں جو 80 لوگوں کو جہاں بیک ہو گئے ہیں اس سال کے اندر, کیونکہ سندھ پولیس جو ہے اس کا وقت نہیں ہے پروٹوکول کے اندر کہ وہ لوگوں کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر سکے, اس کی بات کریں گے. جو پنجاب میں گھنٹے پہ گھنٹہ اب لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے اس گاؤں میں شہروں میں, اس کی بات کریں گے. یہ جو ظالمانہ بجلی کے بل آ رہے ہیں اس کی بات کریں گے. یہ جو یعنی احتجاجی مظاہروں میں بھی شرکت کریں, سڑکوں پہ جہاں ہم کو ضرورت پڑے گی ہم وہاں جائیں گے. پریس کلب کے باہر جائیں گے, آپ لوگوں کے دفاتر کے باہر جائیں گے اور عوام کی بات کریں گے, کیونکہ یہ حکمراں جماعت تو نہیں کر رہی, عوام کی بات تو ہم کریں گے. حالوں میں جماعتیں نہیں بنتی. جماعت بنانے کے لیے آپ کو عوام کے ساتھ شامل ہونا پڑتا ہے, ان کے دکھ درد میں شریک ہونا پڑتا ہے. ابھی کون سی جماعت ہے جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ کھڑی ہو, لوگوں پہ ٹیکس جو ایکسٹرا لگا ہے اس پہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو؟ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بات کی کہ ہم نے کہا تھا کہ 15% ٹیکس رکھ دیا جائے. شاید حقان عباسی صاحب نے بات کی کہ مفتاح صاحب کے دور میں ہر بندے سے 15% ٹیکس پہ ہم نے بات کی کہ جو شخص ہوگا وہ اپنی استطاعت کے مطابق ٹیکس دے گا. ابھی جو ہے 50% ٹیکس بھی لگا ہوا ہے. مفتاح صاحب نے کہا کہ جس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے 75,000 سے, اس پہ ڈبل ٹیکس ہو جاتا ہے. جس کی 5 لاکھ تنخواہ ہے اس سے 1,13,000 ٹیکس دیتے ہیں. اس نے بجلی کے بل بھی دینے ہیں. سفید پوش آدمی, آپ کو 5 لاکھ بہت لگتا ہوگا, لیکن وہ بھی ظاہر ہے اس کے اپنے اسی حساب کے خرچے ہیں. بچوں کو اسکول میں پڑھانا, پرائیویٹ اسپتالوں میں داخل کروانا, کبھی بیماری ہو جائے تو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھوانا, ہر چیز تو خود پرائیویٹ ہوئی ہے. تو یہ بھی کوئی ایسی زندگی نہیں ہے جس میں بہت لیوش لائف اسٹائل سے کوئی گزار سکے. پھر انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. جب اتنے سارے لوگ ادھر سے کمائیں تو ان پہ کوئی ٹیکس نہیں, اشرافیہ پہ کوئی ٹیکس نہیں, 10-10 کروڑ روپے تزئین و آرائش پہ خرچ ہو رہے ہیں, جہازوں کے پرزے منگوائے جا رہے ہیں. یہ بات ان کی صحیح ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں. اور آپ دیکھیں اس وقت کون پاکستان میں ایسا بندہ ہے جو مایوس نہیں ہے ان ساری سیاسی جماعتوں سے؟ اس وقت کون سی قیادت ہے جو عوام کے حق کے لیے بول رہی ہے؟ تو اس وجہ سے پارٹی کی ضرورت بہت ہے. لیکن پارٹی کیا عوام کے ساتھ ریزونیٹ کرے گی؟ اربن مڈل کلاس کے ساتھ تو ریزونیٹ ضرور کرے گی. وہ ظاہر ہے سب کے یہ مسائل کی بات بھی کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, مگر عام آدمی کے ساتھ ریزونیٹ کرے گی, گلی محلے کے ساتھ. کیا اس کو بھی 22 سال کی جدوجہد کی ضرورت پڑے گی جو عمران خان صاحب نے کہا, اور آخر میں اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے حکومت میں, اور آج مانتے بھی ہیں کہ یہ غلطی تھی. تو یہ سارے کوشچن مارک ہوں گے. اگر عوام کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں اور باتیں ان کی اچھی ہیں, باتوں پہ میں بالکل فل مارکس دیتا ہوں کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں بہت اچھی تھیں اور وہ بات میرے دل سے بھی کنیکٹ کرتی تھی. لیکن کیا ان کے اعمال اور وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, ایسی انرجی رکھ سکیں گے, لوگ ان کے ساتھ ملیں؟ الیکٹیبلز کی بات کر رہے ہیں کہ ہم الیکٹیبلز ایسے کسی کو نہیں ملائیں گے جو بدنام ہوگا. اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ جو بدنام اور برے لوگ ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں, وہ کون ہیں سوائے نیب کے. تو کیونکہ نیب پکڑتا ہی ان لوگوں کا جن کی آرم ٹویسٹنگ کرنی ہو. تو یہ ساری باتیں تھیں. تو پارٹی کے جو میسیجز تھے, اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بات کی, لیکن بعد میں میری اور ایک دوست ہیں اویس کیانی, ان کی بات ہوئی تھی شاید حقان عباسی صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ جی عزم استحکام کے حوالے سے آپ کی کیا رہے؟ تو انہوں نے کہا یہ فوج کی ذمہ داری ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنا, اور اگر وہ عزم استحکام ضروری سمجھتے ہیں تو ان کو پولیٹیکل کنسنسس بننا چاہیے, ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے. یعنی کہ انہوں نے ان سو مینی ورڈز کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. مگر انہوں نے کہا کہ ایک سوال یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ 5 سال 6 سال پہلے جب ہم نے اتنا خون دے کے آپریشن ضرب عضب کی بات کر رہے تھے کہ استحکام پیدا کیا تھا, تو دوبارہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ یہ سوال پوچھا جانا چاہیے. اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ اس دفعہ جو کریں گے اس کے بعد ہم یہ دوبارہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی؟ تو یہ پارٹی ایک لانچ ہوئی ہے, پارٹی میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, پارٹی کی بات بھی اچھی ہے, لیکن پارٹی کا کام اب نظر آنا شروع ہوگا اور پتہ چلے گا کہ وہ لوگ باہر جا کے عوام کے ساتھ کتنا ریزونیٹ کرتے ہیں, کتنے پکے رہتے ہیں, کتنا عوامی ایشوز عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اور کتنے مخلص رہتے ہیں. ایک بات اچھی انہوں نے کی تھی کہ بھائی یہ ہم ٹینور پیدا کریں گے, موروثی سیاست نہیں ہوگی کہ ایک خاندان. بہت خوبصورت بات کی کہ اگر قائد اعظم کے بغیر ملک چل سکتا ہے تو ایک خاندان, کوئی بھی ایک خاندان ہو, کوئی عمران خان ہو, نواز شریف ہوں یا زرداری ہوں, ان سب کے بغیر بھی ملک چل سکتا ہے. ان خاندانوں کا اجارہ داری نہیں. کوئی نوجوان کہیں بلوچستان سے اٹھ کے پاکستان کی قیادت سنبھال سکتا ہے, کسی جنوبی پنجاب سے سنبھال سکتا ہے, شمالی پنجاب سے سنبھال سکتا ہے, کراچی سے سنبھال سکتا ہے,
پشاور سے سنبھال سکتا ہے. تو یہ عوامی قیادت ہوگی, 2 ٹینور ہوں گے, اس کے بعد کوئی ٹینور عہدہ نہیں ملے گا. اگر کوئی پارٹی کا صدر ہے, صوبائی ہے, لوکل گورنمنٹ سسٹم آئے گا. باتیں ساری اچھی ہیں, کہتے ہیں اپنا وی این ڈاکومنٹ بھی لائیں گے, لیکن کام کتنا کریں گے یہ دیکھنا ہوگا. یہ تھی جناب اس جماعت کے حوالے سے. اور اگلی بات کرتے ہیں جی جسٹس جہانگیری. جسٹس طارق محمود جہانگیری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں, وہ پچھلے سال سے ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اسکینر پہ ہیں, کیونکہ پچھلے سال انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں عمران خان صاحب کی ضمانت دی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگلے جو آنے والے کیسز ہیں ان میں بھی ان کو کیا جاتا, گرفتار نہ کیا جائے کچھ عرصہ. اس بلینکٹ ضمانت پہ اعتراضات اٹھے تھے. پھر اس کے بعد 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو, اس میں بھی وہ شامل تھے. ان کے کیریئر کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ منصیرہ سے تعلق رکھتے ہیں, اور 1965 میں منصیرہ میں پیدا ہوئے. اس کے بعد انہوں نے F84 کالج سے FA کیا تھا, FSC کی, اور اس کے بعد H8 کالج سے پڑھے اسلام آباد سے. پھر جامعہ کراچی سے انہوں نے ڈگری حاصل کی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد بار کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے, اس کے عہدیدار رہے. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ بار, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے. اس کے علاوہ جناب ان کو پیپلز پارٹی کے دور میں کچھ عہدے بھی ملے, اس میں پروسیکیوٹر نیب کے بنے. اس کے علاوہ ان کو ڈپٹی اٹارنی جنرل بنایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے. اس کے علاوہ جناب ان کو ڈپٹی اٹارنی جنرل 2011 سے لے کے 2013 تک جو پیپلز پارٹی کا دور تھا اس میں بنے تھے. ڈپٹی پروسیکیوٹر تھے نیب کے 2009 سے 10 تک. تو اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے 2018 سے 19 تک. وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی, لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی انکلینیشن پیپلز پارٹی کی طرف تھی جب وکیل تھے. ظاہر ہے جج کی تو کوئی انکلینیشن نہیں ہوتی. پھر قائد یونیورسٹی میں لا پہ وزٹنگ فیکلٹی میں بھی شامل رہے اور وہاں پڑھاتے بھی رہے. تو اچھا خاصا مطلب ان کا یہ بیک گراؤنڈ تھا. اچانک ڈگری کی بات سامنے آئی, اور ڈگری میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جامعہ کراچی میں جو اسلامیہ کالج سے یہ پڑھے کراچی سے, اور وہ افیلیٹڈ ہوتی ہے جامعہ کراچی سے, تو وہاں پر کسی نے 24 مئی کو ان کی ڈگری اٹیسٹیشن کے لیے گئی تھی. تو انہوں نے کہا جی یہ 2 انرولمنٹس ہوئی ہیں, ایک سال کسی اور انرولمنٹ نمبر کے ساتھ کیا ہے, اور ان کا نام طارق محمود تھا, اور ایک میں طارق محمود جہانگیری تھا, اور نمبر دوسرا تھا. تو ڈگری انویلڈ ہے, فیک نہیں کہا لیکن انویلڈ کہا. اور اس انویلڈ ڈگری کی بنیاد پر ظاہر ہے ڈگری انویلڈ ہو جاتی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کے خلاف کسی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی بھیج دیا. ظاہر ہے کسی نے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر طرف ان کی ہلچل مچی ہوئی ہے. اب ایسے اکاؤنٹ سے شیئر ہو رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے اکاؤنٹس کے حوالے سے ان کی ڈگریاں پوری ڈگریاں, ان کے ٹرانسکرپٹ شیئر ہو رہے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ابھی تک تردید کوئی نہیں آئی. آج اجلاس ہو رہا ہے, جب تک میں بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی بات آ جائے. ججز کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی تھی, اس میں انہوں نے طے کرنا تھا, لیکن کل تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی تردید نہیں ہے. بہت دیر سے چلتا رہا, اور ذرائع کے مطابق, ڈان کی خبر ہے اس کے مطابق اسد ملک صاحب نے کہا کہ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے ان سے رابطہ بھی کیا تھا, اور اس رابطے کے باوجود ان سے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو کلیریفیکیشن جاری کی جائے, لیکن انہوں نے کلیریفیکیشن جاری نہیں کی تھی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈاکومنٹ میں یہ نارملی ہے یہ جینون ہے, اور یہ تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ نارملی فیک اور اس طرح نہیں بنائے گی, یہ ہے صحیح, لیکن ظاہر ہے اب یاد آئی ہے اور اب بنی ہے جب یہ جج صاحب سے لوگوں کو مسائل بھی ہیں. جج صاحب سے کیا مسائل ہو سکتے ہیں. جج صاحب نے پچھلے سال بلینکٹ عمران خان صاحب کو پروٹیکشن دی تھی PTI کے کیسز میں. پھر اس کے علاوہ جج صاحب 6 ججز میں شامل تھے جنہوں نے خط لکھا تھا. پھر جج صاحب اسلام آباد کے جو الیکشن ٹریبیونل تھا اس کے سربراہ تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بنایا تھا. اس میں اسلام آباد کے 3 حلقوں کے کیس آ رہے تھے. انہوں نے ان سے فارم 45 مانگے تھے جو جیتے ہوئے امیدوار مسلم لیگ نون کے تھے, اور اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن چلے گئے اور انہوں نے ان پہ سوال اٹھا دیے تھے. تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا. تو ان سے 2-3 مسائل بھی ہیں, اس وجہ سے شاید ان کے خلاف اب وہ اکٹھا ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے اب ظاہر ہے اور بھی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں, اور کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, یعنی کہ ایک کنسرٹڈ قسم کی ایک سسٹم چل نکلا ہے کہ جس میں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو. ڈگری بہرحال اگر اصلی نہیں ہے تو مسئلہ کا شکار یہ ہو سکتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب تحقیقات کیا ہوتی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا رد عمل ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کا کیا ایک بیان آئے گا اس معاملے پہ, یہ اب دیکھنا ہوگا. لیکن میں نے آپ کو ان کے کیریئر کے حوالے سے آگاہ کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آج کے ساتھ.